मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर राजा काशिफ झंझुआ। प्रोग्राम है सुबह सरबन। हर हफ्ते की तरह आप हमें सुनते हैं हर इतवार को सुबह 8 से 9 के दरमियान। प्रोग्राम प्रोड्यूसर हैं इफ़त अलवी। साथ पैनल पर हैं महमूद अहमद, ड्यूटी ऑफिसर सैफुर रहमान। हम बात करें आज के दिन की तो यकीनन हमारे लिए 14 अगस्त बड़ी अहमियत का दिन है, क्योंकि ये वो दिन है, ये वो तारीख़ का दिन है कि जब हमने एक तारीख़ रकम की, एक ऐसी रियासत कि जिसमें हमें आज़ादी से सांस लेने का और अपने वो तमाम चीज़ें जो हम इम्प्लीमेंट करना चाहते थे बर सग़ीर में, वो हमें इम्प्लीमेंट करने का मौका मिला। अगर हम बात करें इसके साथ साथ कि हम इस मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हैं या मुल्क ये कहाँ तक पहुँचा है, तो यकीनन कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं और कुछ बुरी भी। और वो कहते हैं कि ज़िंदा कौमों के मसाइल भी ज़िंदा होते हैं, और तन मुर्दा में ना तो कोई हरकत होती है, ना जुम्बिश होती है। जबकि अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में हमें मसाइल तो नज़र आते हैं, लेकिन बेशुमार वसाइल भी हमारे पास मौजूद हैं, जिनको हम शायद जिन पे हम निगाह नहीं डालते, या हमारी मिजाज का हिस्सा बन गया है कि हम मनफी सोच को लिए पढ़ते हैं। हमें गिलास भरा हुआ आधा नज़र नहीं आता, बल्कि खाली नज़र आता है, और ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन अगर हम बात करें आज के दिन से वाबस्तगी की, 14 अगस्त की, तो आज हम आपके लिए एक मेहमान भी लेके आए हैं। आज के दिन की निस्बत से हम बात भी करेंगे। हमारे साथ हैं सैयद हमाद हुसैन शाह। सर, आपको खुशामदीद हम कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, आप जो है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदार हैं। हाल में उन्होंने इलेक्शन जीता है। इनके क्रेडिट पे बेशुमार चीज़ें हैं, क्या क्या उहदे हैं, आए इनसे जानते हैं। और हाल ही में इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है और एबटाबाद के लिए बहुत अहम है। और आज 14 अगस्त है, 75वीं हम देख रहे हैं, आज़ादी का भी हम दिन मना रहे हैं। उस निस्बत से एबटाबाद, क्योंकि हज़ारा पाकिस्तान मूवमेंट में हज़ारे का बड़ा किरदार रहा है पाकिस्तान में लाने का। और आज के दिन जो है माशा में ये भी बताएंगे कि जो उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, हल्का बंदियाँ जो थीं एबटाबाद की, वो बेहतर हो गई दोबारा से। और ये यकीन कीजिए कि बहुत बड़ा कारनामा है। हमें इसको सराहना चाहिए। और रेडियो पाकिस्तान पे हम आपके लिए हमेशा कोशिश करते हैं कि रेलिवेंट पर्सन हो, रेलिवेंट टॉपिक हो, और हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए। आए, अब मैं आपके और मेहमान के दरमियान अब मज़ीद हाइल नहीं हूँगा। सर, अपना आप तारुफ और चीज़ें बताएं कि आप उदय आपके पास क्या क्या रहे हैं, इतने सारे हैं आपके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पूरी कौम को 75वां योम आज़ादी मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे इस वतन को कायम व दायम रखे। मैं सब सिविल या जुडिशल मजिस्ट्रेट रहा हूँ जी। वैसे मेरा अमली सियासत में भी मैं सरगर्म रहा, और तलबा सियासत से मैंने ज़माना तालिब इल्मी से अपनी सियासत का आगाज़ किया। उसके बाद मैं जब प्रोफेशन में वकालत का प्रोफेशन ज्वाइन किया, तो फिर मैंने बतौर सिविल या जुडिशल मजिस्ट्रेट भी खिदमात सर अंजाम दी। फिर मैं पेमरा की कौंसिल ऑफ कंप्लेंट का मेंबर रहा जी। मैं वज़ीर आज़म की खिदमत कमेटी जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर की थी, उसमें खिदमत कमेटी का मेंबर भी रहा। फिर अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त बख्शी, मैं असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के तौर पे भी मैंने ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दी। और अभी हाल ही में मैं पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एबटाबाद बेंच के नायब सदारत का इंतखाब जो है वो मैंने जीता है जी। और आजकल मैं बतौर नायब सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एबटाबाद अपनी ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहा हूँ जी। ये तो हो गया आपका तारुफ भी। अच्छा, हम बात करें जमहूरियत की, हम बात करें पाकिस्तान की, हम बात करें कि दुनिया जो बदल रही है, और दुनिया में बुनियादी तौर पे अगर थोड़ा सा मैं पस मंज़र ज़रूर बयान करना चाहूँगा। आज के हवाले से भी हम बात लेके यकीनन आएंगे। पाकिस्तान का बहुत अहम दिन भी है हमारे लिए। लेकिन अगर हम बात करें कि इंसानी माशरा जब तश्कील पाता है, तो उसमें अगर हम बात करें रूसों के मुआहिदा इमरानी की, मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है, बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो हम अक्सर सुनते हैं पाकिस्तान में, अक्सर सियासी लोग या समाजी लोग कहते हुए नज़र आते हैं कि हमें एक नए मुआहिदा इमरानी की ज़रूरत है। वो मुआहिदा इमरानी है क्या, हम इसकी बात करते हैं। मुआहिदा इमरानी अगर हम बात करें, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली बुनियाद उसकी इस तरह से है। कहा यह जाता है कि जब इंसान तमद्दुन की जानिब बढ़ा, जब तहज़ीब की जानिब बढ़ा, तो वो ऑर्गेनाइज जब होने लगा, तो एक माशरा जब तश्कील पाने लगा, तो वो सारे अफराद जमा हुए और उन्होंने एक शख्स को अपना
سربراہ مقرر کیا، اور اس کے ساتھ ہی معاہدہ عمرانی وجود میں آیا، اور سربراہ کے ساتھ ہی معاشرہ یا ریاست وجود میں آئی، اور کہا یہ گیا کہ وہ ایک جو سربراہ ہے، ادارے اس نے تشکیل دیے، اب وہاں آپ نے اپنے حقوق جو تھے، حقوق اور فرائض، وہ ان دونوں میں تقسیم ہوئی، حقوق بھی آپ کے طے ہوئے اور فرائض بھی۔ یہ ہے سوشل کانٹیکٹ کی اگر ہم کہتے ہیں بنیاد۔ ایک سوشل کانٹیکٹ ہوتا کیا ہے؟ ایک سوسائٹی کا، ایک اسٹیٹ کے ساتھ ایک عام فرد کا معاہدہ کیا ہے بنیادی طور پہ؟ اس میں فرائض بھی ہیں، حقوق بھی ہیں۔ اگر ہم اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں کہ جب یہ چیز آگے بڑھتی رہی، پہلے بادشاہی نظام بھی رہا، ہم یوں کہیں کنگڈمز رہیں، سب کچھ رہا، پھر ہم دیکھتے ہیں آگے میگنا کارٹا ہمیں نظر آتا ہے، انگریز کے ہاں تبدیلی آتی ہے، نیشنلزم پیدا ہوتا ہے، ریاست کا تصور، قوموں کے تصور پیدا ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ انگلینڈ میں، یو کے میں باقاعدہ اس کے اوپر میگنا کارٹا کے بعد ایک چیزیں طے ہو گئیں، اور ہمیں جو ڈیموکریسی نظر آتی ہے، جمہوریت، انتخاب کی ایک صورت ڈھلی کہ انتخابات ہونے لگ گئے۔ جب انتخابات کا سلسلہ چلا تو یہ دنیا بھر میں رائج، یوں کہیے کہ بے شک ہمارے پاس یہ ایک مثالی نظام نہیں ہے ڈیموکریسی، الیکشن، لیکن تا وقت یہ کہ جب تک ہمارے پاس مزید اس سے بہتر انسان ترقی کر کے کسی اور نظام کی جانب نہیں چلا جاتا، اس وقت تک یہ ایک بہتر نظام ہے۔ بادشاہی نظام سے یہ بہت بہتر ہے، ہم اس کی جانب ہم بڑھیں۔ اور جب ہم یہاں تک آ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیاں کس طرح تبدیل ہوتی ہیں۔ ایک فرد، ایک ووٹ ہو گیا، ایسا بھی وقت آیا کہ ہر فرد کو ووٹ کی اجازت نہیں بھی تھی، لیکن جوں جوں بڑھتا گیا، پاکستان بنا۔ ہم دیکھیں انگریز نے جب بر صغیر چھوڑا، یہاں آزادی دے کے گیا، ہندوستان آزاد ہوا، پاکستان آزاد ہوا، اور یہ ساری چیزیں ہو گئیں، تو ڈیموکریسی کی بڑی ویلیو بن گئی کہ ایک عام فرد ووٹ ڈالتا ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے، اس سے ملک کا وزیر اعظم بنتا ہے، اس سے ایک تحصیل میونسپل کا جو ہے ایک ناظم وجود میں آتا ہے، ایک میئر بنتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی سسٹم کے تحت ہیں۔ ہماری بدقسمتی یوں ہے کہ ہمیں ایک چیز ہم نے جو سیکھی کہ سیاستدان کرپٹ ہوتے ہیں، ہم نے یہ چیز سیکھی کہ سیاست اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ میں کتنی موویز دیکھتا ہوں، میں کتنے افراد سے ملتا ہوں، جب آپ کہتے ہیں کہ جی سیاست میں ایسا ہونا چاہیے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی سیاست تو بہت بری چیز ہے، جبکہ حقیقت میں آپ دیکھیں تو یہ سیاست ہی ہے، یہ الیکشن ہی ہیں جن کے ذریعے آپ کے ہاں ایک نظام تشکیل پاتا ہے، ایک حکومت تشکیل پاتی ہے، اور ریاست کی باغ ڈور سنبھالنے والے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک ایسا ہی قدم اٹھایا گیا حال ہی میں ایبٹ آباد کی، چونکہ حلقہ بندیاں تبدیل ہو چکی تھیں، اور ایسے میں اس میں سید حماد حسین شاہ انہوں نے ایک کردار ادا کیا، پٹیشن کی طرف گئے، اور انہوں نے ایک اپنا یہ کیس جیتا بھی، اور ایبٹ آباد کی تاریخ میں آج جب 75 سال ہو رہے ہیں تو ایبٹ آباد والوں کو یقیناً یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اور یقین کیجئے کہ اس سے بڑی آزادی کیا ہوگی کہ آپ اپنی مرضی کے آپ کے حلقے ہیں، وہ حلقے جو پہلے تھے، جو لوگوں کو آپ نے ڈسٹرب کر کے بنائے، وہ یقیناً کالعدم ہوئے۔ اور یہ کیس، اور دیکھیں عدالت، وکالت، یہ سب ایک سسٹم ہے، اور جب آپ ان کے ذریعے آتے ہیں تو قانون اپنا راستہ خود لیتا ہے، اور قانون نے راستہ لیا، اور انتخاب ہوا، فیصلہ ہوا، اور یقیناً شاہ صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں، ہمارے ایبٹ آباد کی عوام مستحق ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ آئیں جانتے ہیں شاہ صاحب سے کہ یہ کیسے ہوا، اور یہ خیال کیسے آیا ان کو، اور یہ حلقہ بندیاں کیسے ہوئیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ جی شاہ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں جی کہ تاریخی اعتبار سے جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، قومی اسمبلی کے ضلع ایبٹ آباد کے لیے 2 حلقے چلے آ رہے تھے، اور آج بھی 2 ہی حلقے ہیں۔ اس سے پہلے 2018 سے قبل صوبائی اسمبلی کے لیے ضلع ایبٹ آباد کے لیے 5 نشستیں مختص تھیں۔ بدقسمتی سے 2018 میں یہ کم ہو کے 4 رہ گئیں، اور میں نے اس وقت بھی بڑی کوشش کی، میں نے سول سوسائٹی سے، سیاسی جماعت سے اور اس طرح کے اداروں سے بات کی کہ ہمیں اس کے اوپر بھی آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ یہ ایبٹ آباد، ضلع ایبٹ آباد کے حقوق کے اوپر ایک ڈاکہ زنی کے مترادف ہے، لیکن بدقسمتی سے کوئی مجھے زیادہ اس پہ وہ نہ مل سکا، اور ہم اس پہ کام نہ کر سکے، شاید اس میں میری بھی کوتاہی سمجھیے۔ 2018 میں جو حلقوں کو یکمشت تبدیل کیا گیا، اس کے پیچھے ایک بیمار ذہنیت کار فرما تھی،
اور عرصہ دراز سے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری پیدائش سے لے کے آج تک ہم حلقے جو ہے وہ دیکھتے آ رہے تھے. تو یہ جب آپ حلقہ بندیاں کرتے ہیں یہ ایک بڑا اہم جو ہے وہ قانونی اور آئینی ضرورت ہوتی ہے. میں اس کی بنیاد آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی نئی مردم شماری ہوگی، جب کبھی بھی سرکاری طور پہ مردم شماری ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ نئے سرے سے پورے ملک میں حلقہ بندیاں کرے. اب آرٹیکل 51 جو پاکستان کا اسلامی جمہوریہ پاکستان 1973 کا آئین ہے، اس میں قومی اسمبلی کی نشستیں مختص کر دی گئی ہیں، جس میں 272 جنرل سیٹس ہیں، پھر خواتین کی سیٹس ہیں، اور کچھ 10 سیٹس جو ہیں وہ اقلیتی غیر مسلم ارکان کے لیے ہیں. تو ٹوٹل یہ 342 نشستیں ہو جاتی ہیں. تو پاکستان کی کل آبادی کے اوپر جو ہے وہ کل آبادی کے اس میں فارمولہ ایک مرتب کیا جاتا ہے. پہلے ایک قانون تھا ڈیلیمیٹیشن آف کانسٹیٹوئنسیز ایکٹ 1974 1974 کا قانون تھا، اس کے تحت جو ہے حلقہ بندیاں کی جاتی تھیں. پھر جب الیکشن ایکٹ 2017 آیا تو باقی تمام قانون جو ہے وہ منسوخ ہوئے اور الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت یہ موجودہ حلقہ بندیاں ہوئیں. تو حلقہ بندیاں جو ہوئیں ابتدائی طور پہ اس پہ ہم نے جب دیکھا تو ایبٹ آباد کے لوگوں کی سیاسی، سماجی اور جو عرصہ دراز سے ثقافتی ہم آہنگی تھی وہ ڈسٹرب کر دی گئی تھی، اس کو بری طرح سے متاثر کیا گیا تھا، اور ایک غیر حقیقی حلقہ بندیاں جو ہیں وہ ان کی ایک ابتدائی رپورٹ بنائی گئی تھی. تو مجھے بڑی تشویش ہوئی اس پہ. میں بڑا شکر گزار ہوں ہمارے ایبٹ آباد کے لوگوں کا بھی، ان لوگوں نے بھی وہ آگے آئے اور ہم نے مل کے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو ہے وہ ایک عذرداریاں یا اعتراضات آپ ان کو کہہ سکتے ہیں وہ دائر کیے. اس کے لیے بڑی محنت کر فرما تھی. اس کے پیچھے میرے ساتھ ایک بڑی قانونی ان کی ٹیم بھی موجود تھی، جس میں اگر میں نادر خان ایڈوکیٹ کا، امبر رشید درانی ایڈوکیٹ کا نام نہ لوں تو یقیناً یہ زیادتی ہوگی. ان لوگوں نے بھی میرے ساتھ بہت کام کیا اور ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ پٹیشن ان بنیادوں پہ ہماری تھی کہ گزشتہ 40 سال سے تقریباً سرکل بکوٹ اور ایبٹ آباد شہر سرکل اورش بنیادی طور پہ یہ دیکھیے قانون انتظامی بنیادوں پہ اور آبادی کے تناسب پہ یہ حلقہ بندیاں کی جاتی ہیں. تو یہ سرکل بکوٹ اور سرکل اورش جو تھے یہ قانون گو حلقے، یہ گزشتہ 40 سال سے اکٹھے چلے آ رہے تھے. اور جب یہ اکٹھے چلے آ رہے تھے تو تعمیراتی کام بھی یہاں پہ جو ہے اکٹھے ہوئے. اس کے علاوہ شہر کا اور دیہی علاقے کا ایک سنگم بھی یہ تھا. لوگوں کی سیاسی اور سماجی ہم آہنگیاں، ذہنی ہم آہنگیاں ڈیولپ ہو چکی تھیں، یہاں پہ قائم ہو چکی تھیں. اور یہ بڑا قدرتی بنیادوں پہ جو تھا، جغرافیائی لحاظ سے بھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ متصل تھے. لیکن حیران کن طور پر نامعلوم وجوہات کی بنا پہ جو ہے تو یکمشت اس کو تبدیل کر کے ایبٹ آباد ضلع کو 2 ایسے حلقوں میں قومی اسمبلی کے تقسیم کر دیا کہ ایک پورا کا پورا حلقہ دیہی ہو گیا اور ایک پورا کا پورا حلقہ جو ہے وہ شہری اس پہ ہو گیا. اور لوگوں کی تہذیب و تمدن، سیاسی اور سماجی روابط کو نظر انداز کرتے ہوئے لسانی بنیادوں پہ، میں یہ سمجھتا تھا جو بڑی خطرناک چیز تھی وہ ضلع ایبٹ آباد کی تقسیم کی کوشش لسانی بنیادوں پہ کرنے کی کوشش کی، قبائلی بنیادوں پہ کرنے کی کوشش کی، جو کہ جمہوریت کی روح کے منافی ہے. تو میں نے پھر اس پہ یہ کیا جی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو بینچ تھا، جو پورے ممبران تھے، انہوں نے ہمیں بڑی سنجیدگی سے سنا. انہوں نے عملی طور پہ ان ساری چیزوں کا جائزہ لیا اور وہ الحمدللہ قومی اسمبلی کے جو پچھلے گزشتہ 40 سال سے حلقے چلے آ رہے تھے وہ دوبارہ بحال ہوئے. ان حلقوں میں اب سرکل بکوٹ اور سرکل اورش کو جو ہے اکٹھا کر دیا گیا دوبارہ. سرکل لورا جس میں تحصیل لورا شامل ہے، تحصیل حویلیاں، پھر سرکل باغن جو ہے گلیات کا حلقہ، اور پھر لوور تناول تحصیل، ان کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ ایک کر دیا گیا. اب یہ قدرتی طور پہ جو ہے یہ ایک بڑے نیچرل قسم کی حلقہ بندیاں ہیں. اور اس طرح سے یہ ہوگا کہ ایبٹ آباد ضلع کے تمام علاقوں کو مساویانہ طور پر ترقی کے مواقع ملیں گے. اچھا شاید یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس کے بعد واپس آتے ہیں، پھر ہم مزید بات کریں گے کہ حلقہ بندیاں کیا تھیں اور کیا ہو گئیں اور دوبارہ کیا تبدیلی آئی. آئیں پروگرام میں ہم واپس آ چکے ہیں. آپ ہمیں ابھی آپ سن رہے تھے نغمہ. یقیناً پاکستان ہمارے لیے بہت اہم ہے اور ہمارے لیے کچھ لوگوں کے لیے ایک مزاج کا حصہ ہے. وہ یوں کہتے ہیں
کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا، اور وہ یہ کہتے کہتے ایئرپورٹ سے وہ ملک سے باہر جا چکے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آپ ملک سے باہر بھی جا رہے ہیں تو پاسپورٹ آپ کے پاس پاکستان کا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وطن کو آپ کیا دے رہے ہیں. اور یقیناً ہمارے لیے وہ لوگ اہم ہیں جو مڈل ایسٹ میں ہیں اور ایسی جگہوں پہ ہیں، اور جو اپنی فیملیز کو نہ صرف پیسے بھجواتے ہیں اور پاکستان کے لیے زر مبادلہ ہوتا ہے. ہمیں ایسی فیملیز کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، ان کے گھروں کے لیے یقیناً کچھ اسکیمیں آنی چاہیے، اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہوں گی. لیکن جس پہ ہم بات کر رہے تھے، آج جشن آزادی بھی ہے، اور ہمارے لیے ایک آزادی کا دن ایسا طلوع ہوا ہے جو پاکستان کی تحریک کے جو لمحات تھے، ہم اگر ان کو تر و تازہ کرنا چاہیں، یاد کرنا چاہیں، تو اس کی جو نشاط ثانیہ جس کو ہم کہتے ہیں، ریوائول کہتے ہیں، ہزارے سے جو ایک تحریک چلی اس نے پاکستان میں لے کے گیا. آج اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے جس طرح سے یہ حلقہ بندیاں دوبارہ بحال ہوئیں، یہ وہی نشاط ثانیہ ہے، وہی تحریک ہے ہزارے کی. ہزارے کے وہ لوگ ہیں، اور یقیناً پاکستان بننے کے ٹائم بھی، اس وقت بھی جو ہراول دستہ تھا، جو ابتدا میں لوگ تھے، خواہ قائد اعظم ہوں یا پوری بر صغیر کی موومنٹ میں گاندھی صاحب ہوں یا جتنے افراد ہیں، وہ سب وکیل تھے. اور آج ہمارے ساتھ سید حماد حسین شاہ موجود ہیں، وہ ایک وکیل بھی ہیں، اور انہوں نے جو حلقہ بندیوں کی اتنا بڑا کام کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب تک یہ ہم نے ان کو چاہا کہ سب سے پہلے ہم لے کے آئیں، آپ تک پہنچائیں، آپ کو علم میں آئے کہ ہوا کیا. اور یقیناً آزادی، حقیقی آزادی یہی ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ حلقے دوبارہ بحال ہوئے. وہ لوگ جو 40 سال سے پچھلے جو ووٹ جس طرح ڈالتے آ رہے تھے، بغیر کسی شش و پنج کے، بغیر کسی قبائلی کمیونٹی کے، بغیر کسی تعصب کے، اپنی مرضی کے ووٹ ڈالتے تھے وہ، اور آج وہ سب چیزیں بحال ہو چکی ہیں. شاہ صاحب آپ ہمیں بتا رہے تھے، ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ حلقہ بندیاں کیا تھیں، اور آپ جہاں تھے وہیں سے شروع کیجیے. جی میں وہ قومی اسمبلی کے حلقوں کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا. اصل میں جو کل آبادی کی تقسیم اگر کریں تو صوبہ سرحد کی کوئی آبادی جو ہے، صوبہ خیبر پختونخوا کی آبادی کوئی 3,55,00,000 اور کچھ سو ہے. تو اس حساب سے قومی اسمبلی کی ایک نشست کوئی 7,88,000 کی آبادی کے اوپر بنتی تھی. تو ایبٹ آباد ضلع کی آبادی کو 13,40,000 کے قریب ہے. تو وہ دو نشستیں تو ہماری بحال رہیں. لیکن صوبائی اسمبلی میں پہلے بھی بتا رہا تھا کہ بدقسمتی سے ہم سے ایک سیٹ کم کر دی گئی ہمارے ضلع سے، جو بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اور ہمارے عوام کے حقوق پہ ایک، میں تو اس کو ڈاکے کے مترادف سمجھتا ہوں. بہرحال یہ قانونی تقاضے. تو صوبائی اسمبلی کی سیٹ کے لیے جو تھا وہ 3,08,000 کی آبادی وہ آ رہی تھی. تو ایبٹ آباد کی آبادی جیسے میں نے بتایا کہ آخری مردم شماری جو 2017 میں ہوئی، یہاں ایک اہم چیز بتاتا چلوں کہ مردم شماری 2017 میں ہوئی، لیکن اس کا سرکاری نوٹیفیکیشن مئی 2021 میں ہوا. تو اس لیے ضروری ہو گیا تھا، آئینی ضرورت تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کہ وہ نئے سرے سے حلقہ بندیاں کرتے. تو اس لیے انہوں نے سال 2022 میں نئی حلقہ بندیاں کی. تو صوبائی اسمبلی کی جب ہماری ایک نشست کم ہوگی ضلع ایبٹ آباد کے لیے، تو پھر یہ بات طے شدہ تھی کہ جو پہلے سے بنے ہوئے حلقے تھے وہ ڈسٹرب ہوں گے سارے. لیکن ایسی ضرورت نہیں تھی کہ آپ پوری طرح سے ان کو جو ہے تبدیل کر دیں اور ایک ایسی جو غیر عملی حلقہ بندیاں جو ہیں وہ کر دیں. تو بدقسمتی سے ابتدائی جو ہوئی پریلیمنری ڈیلیمیٹیشن جو تھی، اس میں ایسا ہی کچھ کیا گیا کہ محسوس ایسا ہوا کہ بند کمروں میں بیٹھ کے نقشوں کے اوپر پریکٹیکل چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے، ان کو نظر انداز کرتے ہوئے جو ہے وہ حلقے بنا دیے گئے ہیں. تو ہم نے پھر صوبائی اسمبلیوں کے حلقہ جات کے اوپر بھی اعتراضات کیے اور کوشش کی کہ جو پرانے حلقے تھے ان کی جو زیادہ سے زیادہ حد تک جو ہے ان کی حدود کو اور ان کے جو لوگوں کے باہمی روابط تھے یا جو آپس میں سیاسی سماجی تعلقات تھے ان کو بحال رکھا جائے. تو اس پہ بھی ہم نے بڑی محنت کی. یہ ایک بڑا طویل کام ہوتا ہے جس میں آبادی کے تناسب کو بھی برقرار رکھنا پڑتا ہے، پٹوار سرکل بھی برقرار رکھنے پڑتے ہیں، اور جغرافیائی جو ہے اس کی حیت و حیثیت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ ایک بڑا طویل جدوجہد کرنے کے بعد ہم نے صوبائی اسمبلیوں کے اوپر بھی پٹیشنز کی. تو پہلے جو ہے وہ گلیات کو اور بکوٹ کو
جوڑ کے جو ہے ایک نیا صوبائی اسمبلی کا حلقہ بنا کے ایک نیا تجربہ کرنے کی کوشش کی گئی. گزشتہ انتخابات میں جو ہے وہ 2018 کے انتخابات میں سرکل بکوٹ اور سرکل لورا کو اکٹھا کر دیا گیا تھا. تو دیکھیں ہر ایک علاقے کی اپنی ایک شناخت ہے. سرکل بکوٹ کی اپنی ایک شناخت ہے، سرکل باکن گلیات کے لوگوں کی اپنی ایک شناخت اور تشخص ہے. اسی طرح لورا والوں کا جو ہے وہ کوئی عملی طور پہ تعلق نہیں بنتا تھا بکوٹ کے ساتھ اور اس کے ساتھ. تو ہم نے یہ ساری چیزیں وہاں الیکشن کمیشن میں رکھیں اور ان کو بتایا کہ یہ عملی طور پہ پہنچنا ہی ناممکن ہے. ایک حلقے کے جو آپ نے اکٹھے کر دیے گئے ہیں مختلف علاقے، اور یہ تہذیب و تمدن کا فرق ہے، ثقافت کا فرق ہے. تو یہ ہم قبائلی لڑائی کی طرف، جمہوریت کی روح کے منافی ہم ایک قبائلی لڑائی یا قبائلی تناؤ کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور یہ ملک میں عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام کا باعث بنے گی. تو وہ الحمدللہ وہ ہماری بات بھی سنی گئی، اور آبادی کے تناسب کو برقرار رکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے سرکل بکوٹ کے ساتھ جو ہے وہ ترنوائی کا علاقہ، بانی ڈھونڈا کا علاقہ، اور اس طرح سے بلڈھیری اور یہ علاقے میرپور کے ملا کے ایک حلقہ بنا دیا گیا، جو کہ جغرافیائی طور پہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ منسلک بھی ہیں اور لوگوں کے لیے آپس میں باہمی روابط بھی ہیں. ترقیاتی ماضی میں بھی یہ حلقے اکٹھے رہے ہیں. پھر اس طرح سے ایبٹ آباد شہر کی اپنی ایک بڑی پیچیدہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اب 2005 کے زلزلے کے بعد ایبٹ آباد شہر کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے. تو وہ مجبوراً پھر یہ تھا کہ کچھ شہری حلقوں کو ساتھ سے ہٹا. تو ایبٹ آباد یہ جس طرح سلہٹ ہے، سلہٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے ایبٹ آباد شہر کا حصہ رہا ہے، جھنگی حصہ رہا ہے. تو ہم نے دوبارہ یونین کونسل سلہٹ اور جھنگی کو جو ہے وہ دوبارہ ایبٹ آباد شہر کے حلقے کے ساتھ لگایا. اور ماضی میں بھی تاریخی اعتبار سے لورا کا علاقہ اور یہ جو گلیات کا علاقہ ہے یہ اکٹھے رہے، ہم نے اس کو دوبارہ یکجا کروایا. اور جب ایک سیٹ کم ہوئی تو تھوڑا سا یہاں پہ حویلیاں اور تناول کو جو ہے وہ اکٹھا کرنا پڑا. وہ ایک مجبوری تھی کہ اس کے علاوہ بات. تو یہ چوتھا حلقہ جو پھر اب موجودہ صوبائی اسمبلی کا بنا ہے، یہ تحصیل حویلیاں کے علاقے اور لور تناول کے علاقے اس میں شامل ہیں. تو یہ ماضی میں بھی تاریخی اعتبار سے بھی، سیاسی اور سماجی اعتبار سے بھی یہ بڑے مناسب حلقہ بندیاں اب جو ہو گئی ہیں. جی الحمدللہ ہو گئی. اچھا، اب یہ حلقہ بندیوں کے ان کے نام کیا ہیں قومی کے، اور پہلے پرانے نام کیا تھے ان کے؟ دیکھیے جی، یہ پہلے NA 11-12 ہوا کرتے تھے ایبٹ آباد میں. اس سے پہلے NA 10 اور 11 کہا جاتا تھا ان کو. NA سے مراد تھا نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی. اور اب یہ جو ہے جی NA 16 اور NA 17 ہے. 2013 میں یہ NA 17 اور 18 تھے، اب ان کو 16 اور 17 کہا جا رہا ہے. اچھا، اب یہ دو NA 16 اور 17 ہو گئے ہیں جی انتخابات کے. جی. اور یہ جو شہر کا جو بکوٹ کے ساتھ جڑا ہے، یہ 16 ہے یا 17 ہے؟ یہ اب NA 17 ہے جی. اچھا، NA 17 ہے. جی. تو اگلے ووٹ ڈالتے ہوئے لوگ دیکھ لیں. اور صوبائی میں کیا ہے؟ صوبائی میں جی پہلے کسی دور میں یہ PF 34 کہلاتا تھا، 35 کہلاتا تھا، 36، 37 اور 38. ٹھیک ہے. تو ابھی یہ جو ہے جی یہ PK 39 جو ہے وہ ہے سرکل بکوٹ اور اس پہ مشتمل. PK 40 جو ہے جی وہ گلیات اور باغن پہ مشتمل، سرکل باغن، گلیات اور لورا پر مشتمل ہے. حویلیاں جو ہے وہ PK 41 ہے، ساتھ لور تناول اس کے ساتھ شامل ہے. اور ایبٹ آباد شہر جو ہے جس میں ایبٹ آباد کنٹونمنٹ میونسپل کمیٹی ہے اور سلہٹ کا اور جھنگی کا علاقہ اس میں شامل ہے. تو میرپور یہ شخل بانڈی ہے، نواں شہر ہے، یہ سارے علاقے جو اس میں شامل ہیں یہ PK 42 کہلاتا ہے. اچھا، آگے بڑھتے ہیں. تو یہ تو ہری پور میں بھی ایک سیٹ کم کی گئی، اور مطلب ہزارے کے مل کے بھی کوئی ایسی موومنٹ نہیں چلا. میرا خیال میں جی یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. اس پہ بالکل ہمارے قطع نظر سیاسی و جماعتی وابستگیوں کے، ہمارے تمام سیاسی رہنماؤں کو، بزرگوں کو، وکلاء کو، سول سوسائٹی کو اس پہ بیٹھ کے ہزارہ ڈویژن کے حقوق کے لیے ایک مشترکہ لائے عمل اختیار کرنا چاہیے. اور یہ اس کو مردم شماری کے مرحلے کو بھی بڑی سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے کہ کہیں کوئی غلطی، کوتاہی یا کمی بیشی تو نہیں رہے گی. اچھا، اس پہ کرنا چاہیے. ایک اور چیز جو ہے کہ کہا جاتا ہے کہ لور گلیات اور اپل گلیات کی 2 تحصیلیں بھی کاغذوں میں موجود ہیں کہ بنیں گی. تو اس کے حوالے سے کوئی قدم سوچتے ہیں آپ کہ کیا جائے یا کوئی؟ دیکھیے جی، تحصیلوں کا قیام ہمیشہ جو ہے وہ انتظامی بنیادوں پہ ہوتا ہے، انتظامی ضرورت کی پیش نظر کر کے کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کے پاس وسائل نہ ہوں اور وہاں پہ آپ کے پاس پورا انفراسٹرکچر موجود نہ ہو تو محض کاغذوں میں یا لوگوں کو سیاسی طور پہ خوش کر دینے کے لیے تحصیل کا قیام عمل میں لا دینا کافی نہیں ہوتا.
آپ یہ دیکھ لیجئے ہم نے یہاں پہ کچھ تحصیلیں بنائی ہیں لیکن ابھی تک ہمارے پاس وہاں پہ انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، تو اس کا لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، وہ مرکز سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں تحصیلیں ضرور بننی چاہیے، نئی تحصیلوں کا لیکن قیام عمل وسائل میں آنا بھی- چاہیے، لیکن اس کے لیے وسائل اور انتظامی ڈھانچے کا موجود ہونا اچھا بہت ضروری ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے جس کے اعلانات ہم کئی بار سن رہے ہیں، ایبٹ آباد کے ہزارے کے حوالے سے ہزارہ الیکٹرک کے قیام کہ شاید آپ کے بھی علم میں ہوگا، میں بھی وابڈا سے میری بھی بات ہوتی رہتی ہے، تمام محکموں سے ہی ہوتی ہے یوں تو، لیکن ہزارے کے اندر جو چوری ہے بجلی کی وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اچھا، جو پسکو ہے، جو پشاور الیکٹرک ہے، اس کے باقی جو شہر ہیں چاہے کوہاٹ ہو، کئی اور جگہ ہیں، وہاں چوری بہت زیادہ ہے، 100% ہے۔ یہ آپ تو نے بڑا یہ درست- کرتے یہ ہیں کہ سر ان کا فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی چوری کم ہے یا نہیں ہے جس حلقوں میں، وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں کہ دیکھا جائے ٹیکنیکلی تو ایبٹ آباد میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے، ہزارے میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کے یہاں پہ 100% بل جا رہا ہے۔ تو ہزارہ الیکٹرک کا قیام کی کہتے ہیں کہ شاید اس کو روکنے کی ایک وجہ یہ بھی رہی پریشر کی کہ اگر یہ ہزارہ الیکٹرک بن گیا تو یہ تو 100% آپ کو بل پے کر رہے ہیں، 100% ان کے یہاں چوری بالکل نہیں ہو رہی، 100% بل جاتا ہے، باقی جگہیں لاسز میں چلی جائیں گی، تو وہ مزاحمت شاید اندر سے ہے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیے جی، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے مانسہرہ کے اپنے دورے کے دوران ہزارہ الیکٹرسٹی سپلائی کا کمپنی کا باقاعدہ اعلان وہ کر چکے ہیں، اور عملی طور پر اس کے اوپر جو ہے کام جاری ہے۔ یہ ان کے اپنی کوئی انتظامی مسائل ہیں، لیکن انشاءاللہ بہت جلدی ہمارے ہزارہ کے لوگ اس کے قیام کی خوشخبری سنیں گے۔ اور یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہمارے ہزارہ ڈویژن میں بالخصوص ضلع ایبٹ آباد میں جو ریکوری ہے وہ 99% سے بھی زیادہ ہے۔ تو باقی جگہوں پہ ریکوری نہ ہونے کی سزا الٹیمیٹلی لوڈ شیڈنگ کی صورت میں ہمارے لوگوں کو بھی ملتی ہے، لیکن چونکہ یہ موجودہ حکومت نے جو ہے ہمیشہ ہزارے کے لوگوں کے اس کے لیے جو ہے بڑا پرائرٹی کی بیسس پہ کام کیا ہے، تو ہمارے وفاقی وزیر بھی، باقی لوگ بھی جو ہمارے یہاں سے نمائندگی کر رہے ہیں، وہ اس کے اوپر بڑی سنجیدگی سے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ بہت جلدی ہمارے لوگ جو ہیں انشاءاللہ ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کا جو ہے وہ خوشخبری عملی طور پہ اس کا جو ہے وہ کام شروع ہو جائے گا اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، جب بھی بات آتی ہے صوبے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ڈیم بجلی ہم دیتے ہیں، جبکہ بجلی تو ہزارے سے جاتی ہے، تربیلا ڈیم کا وہ جو ہیڈ ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں جس کو آپ کاؤنٹ کرتے ہیں، جس کی بنیاد پہ وہ قائم، وہ تو ٹوپی کی طرف ہے یا سوابی، تو اس کو بھی ہری پور یا تربیلا کی سائڈ ہی اس ایریے میں نہیں شفٹ کرنا چاہیے ہزارہ الیکٹرک کے قیام کے ساتھ ہی، تاکہ پوری جو چیز بجلی بن یہاں سے رہی ہے وہ پورا اس کا ہیڈ یا وہ جو بھی کہلاتا ہے وہ یہی ہونا چاہیے دیکھیے نا؟ جی، میرے خیال میں بطور قوم، بطور پاکستانی، یہ ہمارے لیے، ہم ہزارہ ڈویژن کی ایک تاریخ ہے۔ ہم نے تحریک پاکستان میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا ہے ہزارہ نے، اور ہم نے تعمیر پاکستان میں بھی کردار اپنا ادا کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو قائد اعظم کا ایک خواب تھا کہ وطن کو ہم عظیم سے عظیم تر بنائیں گے، اس کے لیے یہ بڑی چھوٹی چیزیں باتیں ہیں۔ بہت سارے نئے ڈیمز کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور دیکھیے آپ یہ دریائے کنہار کے اوپر ڈیمز بن رہے ہیں، اور کوہستان میں جو ہے ڈیمز ہزارہ ڈویژن میں بن رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم بہت جلد یہ بجلی کے بحران پہ بھی، یہ موجودہ حکومت کی جو پالیسیاں ہیں، یہ ہم ایک معاشی ترقی کی طرف دوبارہ گامزن ہمارا ملک ہو گیا ہے انشاءاللہ۔ تو میرا خیال میں ہم ان مسائل پہ بہت جلدی قابو پا لیں گے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، تو ہمارے ملک کو اور مزید جو ہے وہ اپنی یہ انرجی سیکٹر جو ہے یہ ایک بہت بڑا، ایک اہم ہمارے ملک کی ترقی کا وہ ستون ہے۔ تو ہزارہ ڈویژن کے عوام اور ہزارہ ڈویژن کے لوگ، انہوں نے پاکستان کی تعمیر و ترقی اور استحکام کے لیے بہت قربانیاں، تربیلا ڈیم کے متاثرین کی قربانیاں تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائیں گی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ بھی اگر ہمیں اس ملک کے استحکام اور ترقی کے لیے کوئی بڑی سے بڑی قربانی دینا پڑی تو ہمارے ہزارے کے لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اچھا، صوبہ ہزارے پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ انتظامی ایک مسئلہ ہے جی، اس کو آپ بطور وکیل اور اتنے اہم آپ نے کام کیے ہیں حلقہ بندی ہوتا ہے، اس پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، ہم کیوں ڈیڈ ہو جاتے ہیں، تحریک چلاتے چلاتے ہم بیٹھ جاتے ہیں؟ دیکھیے جی، صوبہ ہزارہ جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے۔ انتظامی بنیادوں پہ جو ہے نئے صوبے بننے چاہیے۔ ہم بطور وکیل جو ہے اس کی ہمیشہ حمایت کرتے رہے ہیں، اور اس کی صف اول میں ہمارا جو ہے بار ایسوسیشن رہی ہیں۔
تو لیکن یہ ہے کہ اس کو تعصب یا لسانیت کی بنیاد پہ نہیں بلکہ انتظامی ضرورت ہمارے علاقے کی، ہمارے ڈویژن کی یہ ضرورت ہے، اور جتنے چھوٹے انتظامی یونٹس ہوں گے، جتنے چھوٹے صوبے بنیں گے، اس طرح ترقی میں اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ اہم کردار ادا کر سکیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہزارے کی جو قربانیاں ہیں یا ہزارے کی جو وہ ہیں وہ نظر انداز ہو جاتی ہیں، تو صوبہ ہزارہ بالکل بننا چاہیے، اور ہم اس کے بالکل حامی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باقی پورے ملک میں بھی انتظامی بنیادوں پہ نئے صوبوں کا قیام ہونا چاہیے۔ آج کا پروگرام آپ نے ہمارے سننے والوں نے آج کے پروگرام میں یقیناً بہت سی اہم معلومات حاصل کی ہوں گی۔ آپ تک وہ تمام چیزیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو وہ معلومات پہنچائیں جو بالکل کرنٹ بھی ہو، جو حالات حاضرہ ہو۔ حال ہی میں یہ قدم ہوا، کس تاریخ کو سر یہ فیصلہ آیا تھا؟ 4 اگست؟ یہ 5 اگست، 4 اور 5 اگست کے درمیان یہ فیصلہ آیا۔ اچھا، 4-5 اگست کو یہ فیصلہ آیا کہ حلقہ بندیاں ہوں گی۔ آج ہم 14 اگست ہے، یعنی کہ بمشکل ہفتہ 10 دن ہوئے ہم آپ کے پاس سید احمد شاہ لائے، اور انہوں نے آپ کو فرسٹ ہینڈ نالج، کیونکہ یہ کیس انہوں نے خود اس پورے کیس کو لے کے وہ چلے، اور ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ ان کے آپ نے خیالات بھی جانے، ان کی سوچ سے بھی آپ واقف ہوئے، اور ہزارہ دوستی کا انہوں نے جس طرح ثبوت دیا، وطن سے جو ہزارے کی مٹی ہے، جو پاکستان بنانے میں بھی یہ لوگ سب سے آگے تھے، اہلیان ہزارہ، اور آج پاکستان بچانے میں بھی سب سے آگے ہیں۔ اور سید احمد شاہ یقیناً قابل تحسین ہے، ان کو ہماری جانب سے بھی اس چیز کو خراج تحسین ہم ان کو پیش کرتے ہیں اور سلام دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک اتنا اہم قدم اٹھایا کہ جس کے ذریعے تبدیلیاں آئیں، اور ہم ہزارے وال اور قوم یہ امید کرتی ہے کہ آگے بھی بہت ساری چیزیں جو ہونی چاہیے، چاہے وہ ہزارہ الیکٹرک ہو، اور اسی طرح سے ہزارے کے مقامی لوگوں کی ملازمتوں میں کوٹے ہوں، اور ایون کہ ان کے میڈیکل کالجز اور دیگر جو مسائل ہیں اس کو بھی وہ بطور وکیل دیکھیں گے، ہائی کورٹ بار کے طور پہ وہ دیکھیں گے، کیونکہ صحافی تو اپنی ایک آواز آپ کی بنتے ہیں، لیکن اگر آپ بات کریں جو جا کے عدالت میں جو کھڑا ہوتا ہے وہ وکیل ہوتا ہے، اور وکیل آپ کی آواز ہوتا ہے۔ صحافی ہوں، وکیل ہوں، یہی آپ کے معاشرے کو بہتر طور پہ لے کے چلتے ہیں۔ آج کا پروگرام آپ نے سنا، شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آج ہمارے آپ آئے، خصوصی طور پہ ہمارے ساتھ تھے۔ کچھ آپ اختتامی کلمات آپ کہنا چاہیں گے، کوئی پیغام اہلیان ہزارہ کے لیے؟ میں ایک دفعہ پھر ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد کا اور ڈاکٹر صاحب بالخصوص آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آج انتہائی اہم دن آپ نے مجھے یہاں بلایا اور مجھے عزت بخشی۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے ہزارے اور ایبٹ آباد کے لوگوں کو یہی پیغام دوں گا کہ یہ وطن بڑا خوبصورت اور بڑا ایک اللہ تعالیٰ کا ایک انعام اور ایک تحفہ ہے۔ ہم سب کو مل کے جو ہے آج 75ویں یوم آزادی کے موقع پہ یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے اس کے استحکام، اس کی ترقی، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا اہم کردار جو ہے، جس طرح ہمارے بزرگ اور ہمارے آباء و اجداد نے اپنا کردار ادا کیا تھا، ہم سب کو مل کے اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ یہ پروگرام کا وقت بھی ہمارے پاس ختم ہو جاتا ہے۔ آج کا پروگرام تھا، آپ سن رہے تھے پروگرام صبح سربن، ہر اتوار کی طرح۔ یہ چوتھا برس ہے اس پروگرام کو جو میں کر رہا ہوں، اور ہم آپ کے لیے کئی اچھے گیسٹ لاتے رہتے ہیں، چاہے FIA سائبر کرائم ہو، چاہے ریسکیو 1122 ہو، کوئی بھی محکمہ ہو، چاہے الیکشن کمیشن ہو۔ یہاں سے آپ نے وہ ساری آوازیں سنی، وہ سارے مسائل آپ تک پہنچے، وہ ساری چیزیں آپ تک آئیں، اور آپ نے جانا کہ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا۔ آپ کو آئیے، آپ کو کنونشن سینٹر اسلام آباد لیے چلتے ہیں، جہاں سے آپ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پرچم کشائی کی تقریب براہ راست سنیں گے۔ مجھے دیجیے گا اجازت۔ میں تھا ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوا، پروگرام پروڈیوسر تھیں عفت الوی، پینل پہ تھے محمود احمد۔ اللہ حافظ۔